बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन बड़ा चैलेंज बनते नज़र आ रहे हैं। तीनों सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, मगर पंजाब में 4 साल से बल्दियाती इलेक्शन ताख़ीर का शिकार है। चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 2022 के कानून के तहत दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, तो उसके जवाब में पंजाब हुकूमत ने 13 अक्टूबर को सूबाई असम्बली से बल्दियाती एक्ट 2025 मंजूर करा लिया, जिसके बाद बल्दियाती एक्ट 2022 मनसूख हो गया है। कानून साजी के बाद पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों और बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल वापस ले लिया है। नए एक्ट के तहत बल्दियाती इंतखाबात करने का फैसला हुआ है और पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी और इन 4 बरसों में पंजाब हुकूमत की जानिब से 6 मरतबा बल्दियाती एक्ट में तब्दीलियाँ की गई हैं। 2 मरतबा हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, जबकि 2 बार शेड्यूल भी जारी हो चुका है, मगर इसके बावजूद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। ये पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, नवीद हुसैन साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका जी शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो पंजाब में बल्दियाती एक्ट में बार बार तब्दीलियाँ, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है और पंजाब हुकूमत को नए कानून की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखें, सबसे पहली बात वही है जो सवाल में है कि लेतो लाल से काम लेना जाहिर है, इसीलिए कानून को बदल भी किया जा रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट को ये जो अब 1 महीना फिर इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जैसे पहले भी सूबों में अगर बल्दियाती एक्ट में तरमीम की गई तो वो भी दी गई, इस्लामाबाद में भी दी गई, तो अब पंजाब गवर्नमेंट को सीरियसली इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कराए बगैर हल नहीं है। ये जो मसाइल और मुश्किलात होती हैं, ये हुकूमतों को समझना चाहिए। ये हमारे यहाँ डिक्टेटर तो करते हैं कि वो असम्बलियों की जगह पे समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन करा के वो लोगों की अश्कशोई करते हैं, लेकिन ये सिस्टम का बुनियादी जुज़्व है कि अगर बल्दियाती इदारे हों और ठीक हों, ऐसे ना हो जैसे सिंध में इस वक्त काम कर रहे हैं, केपी में लोग शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन तो हो गए लेकिन इख्तियार मौजूद नहीं है, पैसे नहीं तकसीम किए जा रहे वहाँ पे उन लोगों के पास। तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होना चाहिए वाज़े तौर पे बल्दियाती इलेक्शन। भाई आप मरहलावार करा लें, केपी में भी 3-4 मरहलों में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे। पंजाब के 9 डिवीज़न है तो आप उसको 3 हिस्सों में कर लें, 3-3 डिवीज़नों में बारी बारी कर लें, आप इकट्ठा ना करें। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन करा के पंजाब हुकूमत को ही फ़ायदा होगा, चाहे मुखालफिन आएँ चाहे हामी आएँ, लेकिन वहाँ लोग बराह रास्त जा सकते हैं उनके पास और उनको इख्तियार भी देना चाहिए। सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर ख़र्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि इसके अंदर एक बाकिरदार, उनका बाकिरदार से मुराद मैं कोई 62-63 वाली नहीं कर रहा, कि किरदार वो होना चाहिए कि अमली तौर पे वो काम कर सकें। आम आदमी की जो म्यूनसिपल कमेटी के या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इशूज़ हैं उनको उस सतह पे हल करने का रास्ता मुतय्यन होना चाहिए। जहाँ पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज़ वज़ीर आला बेहतरीन काम कर रही हैं बाकी चीज़ों में, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बच्चों की न्यूट्रिशन पे, ठीक है आप सब करें, सलाब में पैसे भी दें, लेकिन आप लोगों को बुनियादी तौर पे जो बीडी मेंबरी कहा जाता था, बेसिक डेमोक्रेसी जिसका मतलब है कि वो फिर आप दें लोगों को। आप चाह रहे हैं कि अब बल्दियाती कौंसलर एक यूनियन कौंसिल में होंगे, हल्के ना बनाएं, जो भी करें, लेकिन लाइन सिस्टम लोगों को शिरकत का मौका दें। जहाँ कौमी और सूबाई असम्बली में बहरहाल खर्चा तो मुझे तो ये पता है कि यहाँ पे भी एक यूनियन कौंसिल में करोड़ों रुपए खर्च होने हैं। अब ये भी कोई छोटी गेम नहीं रही। पहले ये बात होती थी कौमी और सूबाई असम्बली के लिए बल्दियाती इलेक्शन में भी लोगों को गाड़ियाँ दी जाती हैं, वो खर्चे होते हैं, 2-3 महीने का अमल होता है। जैसे ही इलेक्शन शुरू होने की बात हुई है तो वो जो डेरादारी है वो खुल जाती है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन को अब फुल प्रेशर डालना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट पे। पहले भी उन्होंने प्रेशर किया, शेड्यूल दिया, तो उन्होंने अपनी कानूनी जस्टिफिकेशन दे के नई हल्काबंदियों को किया। मरियम नवाज़ जहाँ बाकी काम कर रही हैं, इस मामले में उन्हें खुद तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को एक शफाफ तरीके से अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का चांस मिलना चाहिए। वो जिस जमात के भी हों, फिर आपने उसमें लिखा है कि इतने अरसे में आपको किसी न किसी जमात में जाना होगा, तो बिल्कुल जाएं, आप रास्ता दे। ज़ाहिर है हर हुक्मरान के लिए ये मुश्किल होती है जब बल्दियाती इलेक्शन में वो सियासी जमातों पे होते हैं, तो लोग एक ही हल्के में एक ही पार्टी के होते हैं और सब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो ठीक है, आप उसको गैर जमाती करा रहे हैं और बाद में उसको जमाती बुनियाद पर बदलेंगे, लेकिन आपको हल देना चाहिए और हल करा के इलेक्शन फौरी तौर पे अब उसमें मजीद तकसीम और तदबीर ना डालें, बल्कि इलेक्शन करा दें। जी नवीद साहब, जैसा बिल्कुल इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन गुरेजा क्यों है नून लीग की हुकूमत पंजाब और इस्लामाबाद में?
اچھا دعا تھوڑا سا یعنی اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھیں یہ وہ لوکل باڈیز تھیں جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پنجاب میں 2019 میں ان کو جو ہے وہ ڈیزالو کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کو ریسٹور کیا اور 2021 تک انہوں نے اپنا جو ٹینیور تھا وہ پورا کیا۔ 2022 سے یعنی الیکشن پھر نہیں ہوئے۔ اچھا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آپ نہیں سر بحال نہیں ہوئے تھے، سوری بیچ میں کاٹ رہا یہ تو کہتا ہے جی 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 میں کہہ رہا ہوں وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، عمل نہیں ہوا تھا۔ عمل درآمد نہیں ہاں جی اچھا تو 2021 تک جو ہے وہ 2022 تک وہ الیکشن دوبارہ ہونے تھے۔ رانا صاحب وہی بات ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا 2022 میں دوبارہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہونے تھے، وہ کبھی پھر جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آئین جو ہے، آئین یہ تو کہتا ہے کہ لوکل باڈیز ہونی چاہیے، لیکن اس کی باقی جو جزیات ہیں ان کے اوپر آئین جو ہے وہ خاموش ہے۔ یعنی ان کا کس طرح سے ہوگا، ان کی کنٹینیوٹی کے بارے میں، ان کے یعنی کس طرح کے کون سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں پہ سندھ میں آپ دیکھیں کہ وہی کشاکشی لگی ہوتی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں، پہلے لگی ہوتی تھی۔ ابھی تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس لوکل گورنمنٹ بھی ہے، لیکن وہ اگین پھر ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ جی یہ محکمہ تو جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ جو ہے یہ لوکل باڈیز کے پاس ہے۔ تو وہ جو آئین میں جو ایکسپلینیشن نہیں ہے، جو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے خیال میں کہ اب دیکھیں 2022 میں ہونے تھے اور آج 2025 ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئے، اور وہ ون وے اور دی ادر وہ ایک نہ ایک ایکسکیوز بنا کے جو ہے ان کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور ابھی بھی جو اکتوبر میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آیا تھا جو آرڈر کہ جی آپ یہ الیکشن 2 ماہ کے اندر دسمبر میں کروا دیں، لیکن ایک لا لے آئے اور اس کو جو ہے اب وہ جو الیکشن ایکٹ 2022 تھا اس کو جو ہے اس کو جو ہے وہ سپرسیڈ کر کے یہ 2025 کا آ کے ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم نے ڈیولوشن آف پاور نہیں کرنی۔ یعنی پاکستان کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ سینٹرلائزیشن آف پاور، کہ طاقت کا ارتکاز وہ مرکز میں ہو۔ یعنی آپ دیکھیں نا اب 18ویں ترمیم کسی حد تک جو ہے وہ پروونسز کو سٹرونگ کرنے کی ایک ایفرٹ تھی، ابھی اس کے خلاف بھی جو ہے وہ معاملات شروع ہو رہے ہیں۔ جو 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ 18ویں ترمیم کو جو ہے اس کو انڈو کر دیا جائے۔ وہ مینٹالٹی، پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ ایسا ہے۔ یہاں پہ لوکل گورنمنٹس ہیں، آپ سندھ میں دیکھ لیں یا آپ کے پی میں دیکھ لیں، بلوچستان کو چھوڑ دیں وہ تو اللہ کے حوالے ہے کہ اگر کے پی میں اگر وہ لوکل گورنمنٹس ہیں تو کیا ان کو امپاور کیا گیا؟ کیا ان کو فنڈز مل رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ ڈیولوشن آف پاور ٹو دی گراس روٹ لیول کی گئی ہے؟ کیا آئے دن ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ہے لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں وہ آئے دن وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں دیکھ لیں، پورے سندھ میں دیکھ لیں اور کراچی میں ان پرٹیکولر دیکھ لیں۔ تو آپ دیکھیں جب تک آپ اس کو آئین میں اس کو پوری تخصیص کے ساتھ اس کو بیان نہیں کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں، بیکاز دیکھیں ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے نا کہ ایم پی اے ہے، اس کی چودراہٹ ہے، اس کے ڈیرے پہ لوگ آئیں کہ بھائی میری اگر میرے محلے میں اگر وہ سیوریج لائن جو ہے وہ اوور فلو ہو رہی ہے تو وہ میں جاؤں کہ جی وہ ایم پیز کے پاس۔ تو وہ جب تک آپ لوکل باڈیز کو پوری طرح امپاور نہیں کریں گے، ایک تو کانسٹیٹیوشن میں اس میں باؤنڈ کریں پروونشل گورنمنٹ کو کہ جو بھی اس میں ابہام ہے اس ابہام کو دور کر کے کہ پروونشل گورنمنٹ باؤنڈ ہو کہ وہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں، پھر لوکل باڈیز کو امپاور کریں، پھر ان کو فنڈز بھی دیں کہ وہ جو ڈیولوشن ہے وہ گراس روٹ لیول تک ہو اور آپ جو ہے فری اپ ہو سکیں، آپ جو ہے بڑے مسائل، بڑے ایشوز کی طرف اور لا میکنگ کی طرف اور قانون سازی کی طرف آپ توجہ دے سکیں۔ لیکن یہ اوور آل ہمارا سیاسی کلچر یہ بن چکا ہے کہ ہم نے ڈیولوشن آف پاور نہیں کرنی، ہم نے طاقت کا ارتکاز رکھنا ہے، ہم نے
وہ پروونشل لیول پہ ہو, وہ فیڈرل لیول پہ ہو, وہ طاقت کو اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. جی ایاز صاحب, اصل مسئلہ یہ طاقت کو تقسیم نہیں کرنا, کہ جو وہی بات ہے نا کہ گلی محلے کا ایشو ہے, سیوریج کا ایشو ہے, تو ایم پی ایس آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کے پاس جائیں. لیکن اب پنجاب حکومت کا اس میں کیا ہے, جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کروا دینی چاہیے, پھر اگر بعد میں اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیا چیز آپ کے حق میں ہے کیا نہیں ہے, جو جماعتی غیر جماعتی الیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے, تو کیا وجہ ہے جو بار بار تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں, کیا مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد سمپل ہیں دعا, کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں, کسی صورت نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ جو آپ کے لا میکرز, سو کالڈ لا میکرز ہیں, یہ بار بار آپ نے کہا نا کہ قانون سازی کیوں کی جاتی ہے, اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے. ڈکٹیٹر کو سب سے زیادہ یہ سوٹ کرتا ہے, لیکن یہ سسٹم بہترین ہوتا ہے, اس میں لوگوں کے عام آدمی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ تسلی. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ گلی اور اس کے نالے کے چکروں سے نکلنا نہیں چاہتے. وہ گٹر اور گلیاں بس وہ کہتے ہیں نالیاں ہم بنائیں گے اور کوئی نہیں بنائے گا. اور دیکھیں نا کتنا شاندار کام کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, پورے پنجاب میں انہوں نے ترقیاتی جال بچھا دیا. وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تقریبات میں جاتی ہیں, اوور ویلمنگ لوگ وہ ویلکم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ جماعتی بنیاد پہ الیکشن کرا دیں. وہ پھر غیر جماعتی بنیاد پہ ہوں گے. یہ اتنے بڑے جمہوریت پسند ہیں ہمارے لوگ. پھر خوف ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ جماعتی بنیاد پہ جائیں گے پھر وہ ایک پارٹی آ جائے گی جس کو آپ کو مختلف وہ دینے پڑتے ہیں پھر نشان, اور وہ ظاہر ہے اس کا خوف نکلتا ہی نہیں ہے آپ کے اندر سے. اتنا کام اگر آپ نے کر لیا ہے, اتنی پاپولیرٹی ہوگی ہے, تو آئے نا اس پہ جماعتی بنیاد پہ الیکشنز کرا لیں. اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹر کرایا کرتے ہیں نا غیر جماعتی بنیادوں پہ, کہ تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کچھ اس میں ملک میں سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. اور آپ اس وقت رول کر رہے ہیں, کانفیڈنٹ ہیں آپ. روز ہم سنتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے پروجیکٹ شروع کر دیے, چیلنج کرتے ہیں آپ دوسرے صوبوں کو, لیکن یہاں آ کے آپ رہ جاتے ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ بلدیاتی جب نظام ہوتا ہے تو ظاہر ہے لوگ پھر ان کے پاس ایک اور دروازہ ہوتا ہے. دیکھیں اصولاً تو یہ جو آپ کا رکن اسمبلی ہے, اس کو لا میکنگ کے لیے جانا چاہیے نا, اس کو وہاں پہ جا کے صرف قانون سازی کرنی چاہیے. لیکن یہاں مسئلہ ہی وہ ہے, جس قسم کی لاٹ آ رہی ہوتی ہے سلیکٹ کہہ دیا الیکٹ ہو کے, ویسے لفظ ٹھیک ہی نکل گیا تھا, غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, کبھی کبھی غلطیاں ٹھیک بھی ہوتی ہیں. نہیں آپ کی طبیعت خراب ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے. تو وہ جو آتے ہیں اس کے بعد ان کا کام یہی ہوتا ہے, سمپلی وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کوئی اس طرح کا کام ہو کہ ان کے مقابلے پہ کوئی اور آ جائے, اس کی پاپولیرٹی بن جائے. حالانکہ یہ آپ کی نرسریز ہیں, یہاں سے آپ کی ایک پولیٹیکل فورس تیار ہونی چاہیے. جو یہاں سے ہم نے دیکھے بے شمار اس شہر میں صرف اپنے شہر لاہور کی بات کروں, بے شمار لوگ وہاں سے آئے اور وہ پرائم منسٹر تک بنے, چیف منسٹر تک بنے, گورنرز بنے اس دور میں. لیکن وہ نرسری آپ نے برباد کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈکٹیٹر ذمہ دار نہیں ہوتا, یہ اس ملک سے جمہوریت اور سیاست ختم کرنے کی یہ ذمہ دار سیاستدان ڈکٹیٹر سے کہیں زیادہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی الیاس صاحب, لیکن اس میں جو صاف واضح طور پر ایک چیز ہے کہ دیکھ لیں پچھلی گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی, اس میں بھی یہ اس کو ڈیزالو کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. یہ بیسیکلی جو ہے پروونشل جو سسٹم ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے, کیونکہ سارے اقتدار اور فنڈز وغیرہ جو چلے جاتے ہیں تھرڈ ایئر کو جب جاتے ہیں تو پھر یہ ان کو قبول نہیں کسی صورت میں. آپ کو ظاہر ہے کہ کسی کو طاقت اپنے سے چھنتی ہوئی اچھی نہیں لگتی, اور تاکہ فنڈز وغیرہ یہ سب اس وقت تک یہ سسٹم نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں انہوں نے بھی 2 دفعہ قانون بدلا, پچھلی گورنمنٹ نے, دوسری پارٹی نے, اور اس پارٹی نے بھی دیکھیں کہ 2-3 دفعہ, چوتھی دفعہ, یعنی کہ ایک دفعہ حمزہ شہباز کے دور میں بھی چینج ہوا, پھر اب دوبارہ چینج ہوا. اور یہ چاہتے تھے کہ اقتدار ان کے پاس ہی رہے, اور لیکن کیونکہ یہ اس وقت تک الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے, کیونکہ جماعتی بنیادوں پر نہیں کروا رہے, غیر جماعتی بنیادوں پر اس لیے کروا رہے کہ ان کی اپنی حکومت قائم ہو جائے گی. اگر ان کی اپنی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر ان کے لیے زیادہ سہولت ہوگی, ورنہ آئے دن احتجاج اور یہ سسٹم چلنا مشکل ہو جائے گا. ان کو دینا پڑے گا, پی ایف سی کے تحت فنڈز تو بھی ریلیز کر رہے ہیں, لیکن پھر ان کو دینا پڑے گا نمائندوں کو یونین کونسل میں, جس طرح فنڈ
ٹیکس لگانے کے اختیارات اور جو اس طرح کے وسائل وغیرہ جو جس طرح ہیں, تو پھر وسائل کی جو تقسیم ہوگی وہ نچلے حصے جب جائے گی تاکہ عوام کو براہ راست فائدہ نہ پہنچے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے رہیں, ان کو جیسے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں اس کو یوٹیلائز کر سکیں. تو اس لیے قوانین میں جو چینجز وغیرہ ہو رہی ہے, جو چیز کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے 2022 کے جو ایکٹ میں اس لیے کیا گیا کہ اب جو حلقہ بندی ہے نئے جو ایکٹ پر دستخط ہوئے ہیں اس کے مطابق ہوگی, اس کے مطابق کریں گے. اب اس کے لیے دیکھیں ٹائم جو الیکشن کمیشن نے دیا, اس نے کہا مزید اس میں توسیع نہیں کرنی. یعنی کیا, تو اس میں توسیع نہیں کرنی, تو ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس بڑے ہیں کہ جی ان کے پاس فنڈ الیکشن کے لیے فنڈز نہیں ہیں, ان کے لیے سیکیورٹی کے لیے انتظامات نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اس کو الیکشن کو ایک تو وہ یہ نہیں جیسے عامر صاحب نے کہا کہ 3 حصوں میں کروا دیا جائے, یہ اس طرح بھی نہیں چاہتے. یہ جو چاہتے ہیں اگر دیکھیں اگر یہ نہیں کرا سکتے تو پھر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ ہیئرنگ دوبارہ ہوگی اگر 1 مہینے تک, راجہ صاحب اپنے ایک مہینے تک اگر نہیں ہوتی تو پھر اس طرح, یا تو پھر اگر راجہ صاحب اپنے تو پھر عوام پھر بھول جائے کہ پھر یہ الیکشن اس ملک میں اس صوبے میں ہو سکتے ہیں. کیونکہ پنجاب میں تاخیر کی جا رہی, باقی صوبوں میں ادھر بھی اختیارات نہیں ملے جس طرح ملنے چاہیے. تو اگر پنجاب میں جس طرح ملے تھے مشرف دور میں, اگر اس طرح کے اختیارات ملیں تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے سسٹم چلتا ہے. دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ جی کس طرح لوگوں کے کام ہوتے ہیں, کس طرح نہیں. اب تو یہی ہے, اب تو یہ سسٹم ادھر یہ ایک سسٹم ہے کہ فرد واحد آئے اور وہ جو کام کرے اور وہ دیکھ کے جی تالیاں مار دیں جی کام ہو رہے ہیں. جی سر, تو اس کے لیے کام جس طرح ہو رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی پر جی قابو پا لیا, جو کر لیا سسٹم کر لیا. کوئی کسی ایک آدمی بھی کہہ دے کہ جی مہنگائی پر اس کو فرق پڑا نہیں, کوئی نہیں پڑا. مہنگائی بڑھ گئی, مہنگائی مزید بڑھ گئی, کم تو نہیں ہوئی. تو وہ ظاہر اس سسٹم کو چلانے کے لیے اب تو یہاں پنجاب میں دیکھ لیں 5-6 سال سے ڈیڈ ہو گیا یا سارا سسٹم, بلدیاتی سسٹم وغیرہ. لوگوں کے کہاں حلقوں میں کام ہو رہے ہیں, کس طرح, کوئی سننے کو لیے نہیں. اب تو یہ ہے کہ کسی, اب پوچھ لیں کسی حلقے میں شہری علاقوں میں کسی ایم پی اے کوئی کبھی کسی اس نے چکر لگایا الیکشن جیتنے کے بعد, نہ دفاتر میں ادھر پنجاب میں جو دفاتر میں جیسے مزدرا بیٹھتے تھے, ایم پی اے بیٹھتے تھے, عوام کی رسائی تھی, ختم ہے رسائی, وہ بالکل نہیں. کہتے ہیں جی سب کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے. جی خالد قیوم صاحب, اختیارات کی تقسیم مسئلہ ہے, کیوں نہیں کروا رہی نون لیگ کی حکومت پنجاب اور اسلام آباد میں؟ دیکھیے اگر آپ بلدیاتی تاریخ کو دیکھیں تو اس وقت مسلم لیگ نون کی جو قیادت آپ کو نظر آ رہی ہے, یا مسلم لیگ نون کی آپ سمجھیں کہ جو بنیاد تھی وہ 79 کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس سے نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ جو ہے وہ سامنے آئی. اور بعد میں جا کر اس وقت تو ظاہر ہے غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور 85 کے بھی غیر جماعتی انتخابات ہوئے, لیکن 90 کے بعد جو ہے آئی جی آئی کے بعد پھر مسلم لیگ نون جو وجود میں آئی, اس کی بنیاد بلدیاتی انتخابات تھے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے ادوار میں دیکھیں, ان کی 90 کی 97 کی وزارت عظمیٰ کے ادوار میں دیکھیں, تو نون لیگ نے ہمیشہ جو ہے وہ بر وقت بلدیاتی انتخابات کروائے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پچھلے 20 سال سے پنجاب جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, بلدیاتی نظام کے حوالے سے, بلدیاتی قیادت کے حوالے سے دوسرے صوبوں سے ہمیشہ آگے رہا ہے. لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پنجاب کی بجائے دوسرے صوبوں کے اندر انتخابات ہو چکے ہیں اور وہاں پر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہو چکے ہیں. اور پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے جو بلدیاتی نظام ہے وہ غیر فعال ہے, اور خاص طور پر جو پرویز مشرف کے دور میں جو دوسرے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ بھی جب پھر یہاں پر جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت قائم ہوئی پنجاب میں, وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی, تو اس وقت جو ہے وہ جو مشرف دور کا بلدیاتی نظام تھا وہ بھی غیر فعال ہو گیا تھا. اور پھر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو 2015 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے, لیکن پھر 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس نے پی ٹی آئی کی حکومت نے جو نون لیگ کا بلدیاتی نظام تھا, سسٹم تھا, اس کو غیر فعال کر دیا. اور پی ٹی آئی نے تو نہ صرف غیر فعال کیا بلکہ انتخابات بھی جو ہیں اب وہ
وہ بھی نہیں کروائے. لیکن دیکھیے کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا یہ بلدیاتی نظام جو ہے کتنا بااختیار ہوگا, کیا یہ پرویز مشرف کے دور میں جو بلدیاتی نظام تھا اسی طرح بااختیار ہوگا, اور اس کو جو ہمارا آئین ہے, آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے, وہ بلدیاتی نظام کو, بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ سیاسی خود مختاری دیتا ہے, انتظامی خود مختاری دیتا ہے, مالیاتی خود مختاری دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیا نظام پنجاب کے اندر لایا جا رہا ہے, یہ بلدیاتی اداروں کو کتنی خود مختاری دے گا, کتنے وسائل دے گا, کتنا بااختیار بنائے گا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال تو یہ ہوا ہے کہ پچھلا 2022 کا جو بلدیاتی نظام تھا, ایکٹ تھا, اس کے تحت الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں اور حد بندیاں کروانے کا فیصلہ کیا. تو فی الحال جو ہے یہ نیا بل لانے سے ایک کام جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پچھلا جو بل تھا وہ غیر فعال ہو گیا ہے, اور نیا بل جو ہے, نیا ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں ان کے لیے حتمی شیڈول کب آتا ہے. اس سال تو نہیں لگتا کہ انتخابات ہوں گے, یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے شروع میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کرا دیے جائیں. لیکن یہ جو نظام دیا جا رہا ہے, اس نظام کے اندر, غیر جماعتی نظام کے اندر سب سے زیادہ جو خطرات ایک بار پھر نظر آئیں گے آپ کو, وہ پی ٹی آئی کو آئیں گے. کیونکہ جب غیر جماعتی انتخابات ہوں گے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ آزاد الیکشن جیتیں گے, تو پھر ان کا جو مسکن ہوگا وہ جو حکومتی جماعت ہوگی, کیونکہ 30 دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہونا ہے, ان کے پاس تو جماعت بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ الیکشن بھی آزاد لڑیں گے, اور پھر 30 دن میں کسی جماعت میں شامل ہونا ہے, تو اس وقت ظاہر ہے جو صوبے کے اندر جو برسر اقتدار جماعت ہوگی اس طرف ہی لوگوں کا زیادہ تر رجحان ہوتا ہے. تو اس حوالے سے دوسرے صوبوں کے اندر تو سیاسی بنیادوں پر انتخابات, جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہو رہے ہیں. تو پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے جو اختلافات تھے, ایک جو تحفظات تھے ان کے اس بل کے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات ہونے کے حوالے سے تھے. ٹھیک ہے, پارٹی کے آپ کہہ رہے ہیں. ہمارا بنیادی سوال تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی نظام کو لے کر بار بار تبدیلیاں, اس کی کیا وجہ ہے, کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, ایکسپرٹس کی رائے جان چکی ہے. ابھی ایک بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, پاکستان سے جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ نے مودی سرکار کو بڑی وارننگ جاری کی ہے, جس کے بعد واشنگٹن سے دلی سیاسی زلزلہ دیکھا جا رہا ہے. ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ امریکی صدر کی دو ٹوک وارننگ مودی کے لیے کتنا بڑا سرپرائز ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. تجارتی ٹیرف کے بعد پاکستان سے جنگ کے معاملے پر صدر ٹرمپ نے نریندر مودی کو ایک بڑا جھٹکا دے دیا ہے. گزشتہ دنوں بھارت آرمی چیف کی جانب سے ایک بڑک ماری گئی تھی کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. اس بار بھارت پوری جنگی تیاری کے ساتھ کارروائی کرے گا, جس پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دو ٹوک بھارت کو یہ واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کہ اب اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے بھی نریندر مودی کو دو ٹوک پیغام دیا ہے. دیوالی کی ایک تقریب جس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم سے بات چیت ہوئی ہے, جس میں انہوں نے مودی کو یہ واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے. امریکی صدر کے دو ٹوک وارننگ کے بعد واشنگٹن سے دلی تک سیاسی زلزلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی سے متعلق ہمارا یہ دوسرا بڑا سوال, نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ ایک تو یہ جو بڑی وارننگ دی ٹرمپ نے مودی کو, یہ کتنی ویلیویبل ہے خاص طور پر مودی کے لیے, اور اب کیا ایک دفعہ جو جتنا برا ہوا مودی کے ساتھ, بھارت کے ساتھ, کیا وہ سوچ سکتا ہے آپریشن سندور 2 کے بارے میں, یا یہ صرف بڑکے ہی ہیں جو ہمیشہ کی طرح پہلے بھی انڈیا نے بڑی دفعہ بڑکے ماری ہیں, اب بھی اس کو بڑک ہی سمجھنا چاہیے؟ لیکن دعا ایک بات تو طے ہے کہ جس طرح کی مئی کی جنگ میں جو مودی کا اور انڈیا کا جو غرور تھا, بیکاز وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی اکانومی, بہت بڑی فوج, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر نیومیریکل اسٹرینتھ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پاکستان سے کئی گنا بڑی فوج ہے, اور پاکستان سے ان ٹرمز آف اکانومی بہت بڑی اکانومی, دنیا کی چوتھی 5ویں بڑی اکانومی جو ہے وہ ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا اور جس طرح سے پاکستان نے جو اس کا غرور خاک میں ملایا, تو وہ ابھی تک تل ملا رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ اسی وجہ سے تو کبھی ان کے آرمی چیف اور کبھی ان کے ایئر فورس چیف اور کبھی نیول چیف اور کبھی جو ہے مودی اور کبھی ان کے ڈیفنس منسٹر, وہ اس طرح کی بڑکیں جو ہے وہ مار رہے ہیں, بیکاز ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا ہے.
ایز فار ایز ٹرمپ کا جو کہنا ہے اس کی بات ہے تو دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ اس کی فارن پالیسی پیورلی جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے. وہ اس وقت انڈیا جو ہے انڈیا کے ساتھ ایک ٹف چل رہی ہے خصوصاً جو یوکرین کے حوالے سے رشیا کے حوالے سے رشیا سے تیل لینے کے حوالے سے. لیکن اگر اسٹریٹجک پرائرٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان صرف یہ دیکھ کے کہ جی اس وقت ٹرمپ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ انڈیا کے خلاف اس طرح کے بیانات دے رہا ہے تو اپنا گارڈ لوور نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی آپریشنل پریپیئرڈنس جو ہے وہ اسی طرح سے رکھنی ہے بیکاز ٹرمپ کے بھروسہ کرنا. دیکھیں ٹرمپ کا پچھلا ٹینیور دیکھ لیں اس میں جس طرح سے اس کی ٹون پاکستان کے خلاف تھی, جس طرح سے وہ مودی کے ساتھ جپھے مار رہا تھا, جس طرح سے نمستے انڈیا اور ہاؤڈی موڈی وہ چیزیں ہو رہی تھیں. اور اس ٹینیور میں وہ انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ پالیسی لے کے چل رہا ہے. تو آپ صرف اس چیز کے اوپر فوکس کر کے بیکاز ٹرمپ کا اگین اس کی شخصی جو پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور صرف یہ کہنا کہ جی شاید وہ ریئر ارتھ کے لیے یہاں آ رہا ہے تو ریئر ارتھ آسٹریلیا کے ساتھ ابھی کل جو ہے اس نے تقریباً کوئی $6.5 بلین کا ایگریمنٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں نہیں, ہم نے اپنا گارڈ جو ہے وہ لوور نہیں کرنا. جی عامر صاحب دیکھیں جو ٹرمپ نے کل اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے دیوالی کے حساب سے جو پیغام دیا پاکستان کے حوالے سے وہ پھر امید افزا ہے کہ وہ بار بار مودی کو گریٹ فرینڈ بھی کہہ رہے ہیں, ساتھ دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ تیل نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے. اب اس کے جواب میں انڈین فارن آفس کب بولتا ہے, کیونکہ پہلے بھی یہی ہوا تھا, انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی یقین دہانی نہیں, اور دوسرے جنگ نہ کرنے کی. لیکن مودی کو آپ پاکستان تو ہلکا نہیں لے گا, ہمیں بھی نہیں لینا چاہیے کہ مودی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹرمپ کے کہنے پہ رک جائے گا, بالکل نہیں رکے گا. اس کے دماغ میں جو چیز, وہ بچر آف گجرات ایسے نہیں بنا تھا, اس کے ذہن میں مسلمانوں کے لیے جو ایک نفرت بھری ہوئی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو پاکستان کی مسلح افواج تو بالکل تیار ہیں, گورنمنٹ بھی تیار ہے کہ ٹھیک ہے جب ہوگا, جب آرمی چیف رسپونڈ کرتے ہیں نا ان کے مسلح افواج کے سربراہوں کے وہ جو مالک ہولیا ان سب کو ہوا ہے کہ 90 دن بعد یاد آ رہا ہے, کسی کو کبھی کچھ یاد آ رہا ہے, اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ رافیل ہم نے گرا دی ہیں. اس کا علاج ذہنی بیماری کا تو نہیں ہو سکتا. ہاں ان کے تسلی دوبارہ ضرور ہوگی. پاکستان تو تیار ہے, مودی نے بہت ٹائم گزار لیا ہے, اس کا اپنا ٹائم ختم ہو رہا ہے وہاں پہ انڈیا میں. وہ اس کو گزارنے کے لیے اور اچھا بنانے کے لیے ایڈونچر تو ضرور کرے گا. یہ ہمارے پاس کنفرم رپورٹ ہے. وہ رکتا کتنا ہے مجھے یقین نہیں ہے. بہرحال وہ کرے شوق پورا, انشاءاللہ ان کو ہم پھر ان کی نانی یاد کرائیں گے. جی ایاز صاحب دیکھیں ملکوں کے ڈکٹیٹرز تو ہوا کرتے تھے, اب بھی ہیں کچھ ملکوں میں, لیکن انٹرنیشنل ڈکٹیٹر ایک ہی ہے جس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. وہ جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے. اب دیکھیں نا مودی کو کہہ دیا اس نے کہ بھائی جنگ نہیں کرنی پاکستان کے ساتھ, خبردار. اب مودی صاحب کتنا ڈرتے ہیں ٹرمپ سے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن مطلب ٹھیک ہے وہ چونکہ کریڈٹ لیا, وہ انہوں نے لاکھوں لوگ کی زندگیاں بچائی تھی ٹرمپ صاحب نے, اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہ کریں. جہاں تک آپریشن سندور اور جو بھی انہوں نے نام رکھا ہو اس کا تعلق ہے, وہ تو مسلسل جاری رکھا ہوا ہے انڈیا نے, پراکسیز کے تھرو جاری رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے افغانستان کے تھرو پوری کوشش کی ہے. وہ بچنا چاہ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کانفلکٹ سے بچنا چاہ رہا ہے. جو پچھلی دفعہ ہوا تھا وہ اتنی بری ہوئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انڈائریکٹ کوئی ایسی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے, لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارا دفاع بڑا مضبوط ہے اور مودی صاحب کو سمجھ بھی آ رہی ہے. لیکن سٹل چونکہ وہ کاؤ بیلٹ میں الیکشن ہارنا موت ہے بی جے پی کی اور اس کی نریندر مودی کی, اس لیے وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایڈونچر کرنے کی کوشش ضرور کریں. صحیح ہے, کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب بھارتی دھمکیاں, کیا انڈیا اب بھی واقعی جنگ چاہتا ہے؟ جو کچھ پہلے ہوا وہ سب بھول گئے؟ نہیں, اس کے لیے بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا, اور اس کے لیے جو اس نے اپنی جنگ بچانے کے لیے, جنگ رکوانے کے لیے
اس نے خود جا کے امریکہ کے آگے ان کے پاؤں پکڑے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ جنگ بندی کرائی جائے. پاکستان نے تو پہلے کہا تھا کہ جنگ آپ شروع کریں گے, ختم ہم کریں گے. تو جب ختم کرنے کے لیے بالکل انہوں نے جب ریکویسٹ کی تھی تو تب کی تھی آپریشن سندور. پھر اس کے بعد انہوں نے گیدر بھبکیاں جو ان کی ہیں کہ جی ابھی آپریشن کا وقفہ ہوا ہے, اور پراکسی وار دیکھ لیں, اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ یہ افغانستان میں جا کے جو یو این کی رپورٹ بھی ہے کہ افغانستان میں کون پراکسی وار پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, تو اس میں بھی منہ توڑ جواب دیا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ دوسری طرف جو حلوہ استعمال کر کے دیکھا ہے کہ انڈائریکٹلی کہ کیا رسپانس آتا ہے, تو اس کو رسپانس پتا ہے کہ اگر اب بھی اس نے کیا تو اس کو بھی آپریشن تندور میں بدل جائے گا اور ان کا بڑا برا حال ہوگا. تو اس لیے ظاہر ہے بیچ میں وہ خوش ہوا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا مائی فرینڈ نے, تو پھر اس لیے وہ روک رہا ہے کہ وہ اس لیے نہیں جنگ لڑے. بیچ میں سے تو وہ خوش ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی, لیکن اس کو ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے ملک میں اس کی بڑی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑی اوئے اوئے ہو رہی ہے, صحیح, اور اس کو یہ مٹانے کے لیے ایسے کریں. ٹھیک ہے, خالد قیوم صاحب. دیکھیے کہ پاک بھارت جنگ میں ذلت امیز جو شکست ہوئی تھی بھارت کو نریندر مودی کو, اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھی جو سفارتی محاذ تھا, سفارتی سطح پر بھی بھارت کو جو ہے وہ بڑی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اس پر جو ہے بھارت کے اندر بھی دباؤ تھا, اور خاص طور پر نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر, وہاں کی اپوزیشن کی طرف سے بھی دباؤ تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے بی جے پی کے اندر بھی ایک جو ہے وہ تقسیم ایسا حوالے سے کھل کر سامنے آئی. وہاں پر بھی نریندر مودی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, اور ایک گروپ چاہتا ہے کہ اب آگے جو ہے وہ بی جے پی کی قیادت جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے, نیا پرائم منسٹر آگے جو ہے وہ لایا جائے. اور اس وجہ سے خاص طور پر جو بہار کا الیکشن ہے وہ اس حوالے سے جو کشیدگی کی ہوائیں اور باتیں بھارتی قیادت کی طرف سے آ رہی ہے, اس کی وجہ بہار کا الیکشن ہے, کیونکہ بہار ایک ایسی ریاست ہے ہندو مائنڈ سیٹ کی ریاست. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.